आप मुझे खासी रकम मुहैया करें, मैं इन दोनों के साथ मिलकर इनकी और आदिल भाई के कपड़ों की फहरिस्त बनाती हूँ। आज ही इन दोनों को अपने साथ बाजार लेकर जाऊंगी। जहां आदिल भाई के लिए कपड़ों के अलावा दूसरी ज़रूरियात का सामान खरीदा जाएगा, वहां इन दोनों की भी सारी चीज़ों की खरीदारी आज ही मुकम्मल कर ली जाएगी। आदिल भाई रणथंभौर की मुहिम से फारिग होकर किसी भी वक्त आगरा वापस आ सकते हैं, लिहाजा उनकी आमद से पहले पहले हमें अपनी सारी तैयारियों की तकमील कर लेनी चाहिए। अपनी बेटी जगत कुमारी की इस गुफ्तगू से सांवलदास खुश हो गया। पूरन देवी भी खुशी का इजहार कर रही थी। यहाँ तक कि रतन कुमारी बोल उठी, कहने लगी, जगत मेरी बहन, मैं तेरी कुछ बातों से इत्तफाक करती हूँ, कुछ से इख्तलाफ। जहाँ तक सामान की फहरिस्त का ताल्लुक है तो तुम्हारे साथ मिलकर हम दोनों आज ही सामान की फहरिस्त बनाएंगी। जहाँ तक हमारे और आदिल के लिए कपड़ों के अलावा दूसरे सामान की खरीदारी का ताल्लुक है तो वो सामान भी हम तुम्हारे साथ अभी बाजार जाकर खरीदती हैं, लेकिन इस सारे सामान के लिए रकम मामू मुहैया नहीं करेंगे। तुमने मामू से लेने की कोशिश की तो मैं जानूंगी तुम्हारा भरोसा, तुम्हारा एतमाद और तुम्हारा विश्वास मुझ पर नहीं है। जगत कुमारी ने बड़े प्यारे अंदाज में एक हल्की सी चपत रतन कुमारी के गाल पर लगाई, फिर कहने लगी, तू कैसी बातें करती है, तू मेरी बहन है, हर मामले में मेरा तुम पर एतमाद और भरोसा है। इसके अलावा जगत कुमारी अपनी बात मुकम्मल न कर सकी, इसलिए कि रतन बोल उठी, अगर ये बात है तो सुनो, जहाँ तक रकम का ताल्लुक है तो वो मेरे और कमला के पास बहुत है। इसका जिक्र मैं पहले भी कर चुकी हूँ, मैं बार बार दोहराना नहीं चाहती। मेरी बहन, सबसे पहले तुम ऐसा करो, यहीं बैठे बैठे सामान की फहरिस्त तैयार करो। इसके बाद तीनों बहनें बल्कि मोमानी को भी साथ लेकर चलती हैं। जो चीज़ें खरीदनी हैं खरीद लाते हैं। रतन कुमारी के इन अल्फाज पर पूरन देवी मुस्कुराई और कहने लगी, रतन मेरी बेटी, तुम मुझ बूढ़ी को कहाँ अपने साथ बाजार में घसीटती फिरोगी। तुम तीनों बहनें जाओ, जो चीज़ तुम्हारा मन चाहे वो खरीद कर ले आओ। मुझ बूढ़ी औरत को साथ जाने की क्या ज़रूरत है। जगत कुमारी ने भी अपनी माँ के इन अल्फाज से इत्तफाक किया था। फिर जगत कुमारी उठकर दूसरे कमरे की तरफ गई। थोड़ी देर बाद वो एक कागज़ और कलम दवात ले आई और फिर अपनी माँ के अलावा अपने बाप, कमला और रतन के साथ मशवरा करते हुए वो खरीदारी के सामान की फहरिस्त बनाने लगी। जब जगत कुमारी ने वो फहरिस्त तैयार कर ली तब रतन ने कमला की तरफ देखा और कहने लगी, कमला जाओ रकम ले आओ, फिर तीनों बाजार चलें। इस पर खुशी का इजहार करते हुए कमला अपनी जगह पर उठ खड़ी हुई, अपनी खाबगाह की तरफ गई। थोड़ी देर बाद वो लौटी, उसके हाथ में एक चरमी खर्जीन थी। फिर रतन और जगत कुमारी की तरफ देखते हुए कहने लगी, रकम मैं ले आई हूँ, अब दोनों बहनें उठो और बाजार चलें। जगत और रतन दोनों ने खुशी का इजहार किया था। फिर तीनों दीवान खाने से निकलकर बाजार की तरफ खोली। अकबर और आदिल खान ने जिस वक्त अपने मुत्तहिदा लश्कर के साथ रणथंभौर की तरफ कूच किया था तो रास्ते में अकबर के कुछ पर्चा नवीस रणथंभौर की तरफ से आए और उन्होंने अकबर को इत्तला दी कि रणथंभौर में वहां के राजा सुरजन राय ने एक बहुत बड़ा लश्कर तैयार कर रखा है। उस लश्कर को उसने 2 हिस्सों में तकसीम किया है। बड़ा हिस्सा शहर के अंदर महफूज हिस्से के तौर पर मुतय्यन कर दिया गया है, जबकि एक हिस्सा उसने अपने दोनों बेटों दोहद और भोज की कमानदारी में दिया है और उन्हें अपने मुक़द्दमतुल-जैश की हैसियत से अकबर के लश्कर की राह रोकने के लिए रवाना किया है। पर्चा नवीसों ने जब अकबर को ये इत्तला दी तब अकबर ने वहां रुककर अपने सालारों से इस सिलसिले में मशवरा किया। चुनाचे तय पाया कि लश्कर के एक हिस्से को मुक़द्दमतुल-जैश का नाम दिया जाए और इसे रणथंभौर के राजा सुरजन राय के दोनों बेटों दोहद और भोज से टकराने के लिए रवाना किया जाए। इसलिए कि दोहद और भोज दोनों अपने हरावल लश्कर को लेकर रणथंभौर से जरा आगे आ गए थे। अपने सालारों से मशवरा करने के बाद आखिरकार अकबर ने मुक़द्दमतुल-जैश के तौर पर अपने लश्कर का एक हिस्सा अलहदा किया, इसे आदिल खान की सरकर्दगी में दिया और फिर आदिल खान को राजा सुरजन राय के दोनों बेटों दोहद और भोज से टकराने के लिए रवाना किया गया। इस सूरत हाल को राजा सुरजन राय ने अपने हक में समझा, इसलिए कि उसके मुखबिर भी बड़ी तेजी से अपना काम सरअंजाम दे रहे थे, जिन्होंने सुरजन राय को इत्तला कर दी थी कि उसने जो अपने दोनों बेटों की सरकर्दगी में हरावर लश्कर रणथंभौर से बाहर भिजवाया है, तो इसके जवाब में अकबर ने भी अपने लश्कर का एक हिस्सा अपने सालार आदिल खान की सरकर्दगी में मुक़द्दमतुल-जैश के तौर पर उसके दोनों बेटों से टकराने के लिए रवाना किया है। सुरजन राय की तमानियत की वजह यह भी थी कि उसके पर्चा नवीसों ने यह इत्तला कर दी थी कि अकबर ने जो लश्कर अपने सालार आदिल खान की सरकर्दगी में उसके दोनों बेटों से मुकाबले के लिए रवाना किया है वो तादाद में उसके बेटों के लश्कर से बहुत कम है और राजा सुरजन राय के लिए तमानियत की यही सबसे बड़ी वजह थी। राजा का ख्याल था कि जब उसके दोनों बेटे अकबर के मुक़द्दमतुल-जैश को रणथंभौर से दूर ही शिकस्त देकर भाग जाने पर मजबूर कर देंगे
تب اس کی اس کامیابی اور اکبر کے لشکر کی ناکامی کی وجہ سے اکبر کے لشکریوں پر منفی اثرات مرتب ہوں گے اور اس کے دو نتیجے برآمد ہوں گے۔ پہلا یہ کہ ہو سکتا ہے کہ اکبر رتھمبور پر حملہ آور ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپسی کا رخ اختیار کر لے، یا اگر وہ رتھمبور کا رخ کرے بھی تو ایسی صورت میں اس کے مقدمۃ الجیش کی شکست کی وجہ سے اس کے لشکری بددل ہو جائیں گے۔ چنانچہ جب اکبر رتھمبور کا محاصرہ کرے گا اور محاصرہ جب طول پکڑے گا تو بددلی میں مزید اضافہ ہوگا، جس کے نتیجے میں اکبر کو ہر صورت میں محاصرہ ترک کر کے ناکام اور نامراد واپس جانا پڑے گا۔ یہ سوچیں رتھمبور کے راجا سرجن رائے کی تھیں۔ دوسری طرف اکبر نے تہیہ کر رکھا تھا کہ وہ ہر صورت میں رتھمبور کو فتح کر کے اپنی مملکت میں شامل کرے گا۔ دراصل اکبر نے اپنی زندگی کا یہ مقصد بنا لیا تھا کہ سب سے پہلے راجپوتوں کو اپنے سامنے زیر اور نگیں کیا جائے، تاکہ شمالی ہندوستان میں کوئی بڑی طاقت اس کے خلاف سر اٹھانے کے قابل نہ رہے۔ اس کا یہ بھی خیال تھا کہ اگر وہ راجپوتوں کو مطیع اور فرمانبردار بنا لیتا ہے تو اس کے خلاف ان علاقوں میں جگہ جگہ بغاوتیں کھڑی ہونے کا سلسلہ اپنے انجام کو پہنچ جائے گا، اور اگر اس کے عاملوں یا اس کے سالاروں میں سے بھی کسی کے ذہن میں بغاوت اور سرکشی کی بو سماتی ہے تو راجپوتوں کو مطیع کرنے کے بعد ان پر بھی ایک طرح سے خوف اور لرزہ طاری ہوگا، اور وہ آنے والے دور میں بغاوت کھڑی کرنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اس طرح اکبر شمالی ہندوستان کو اپنا مطیع اور فرمانبردار بنانے کے بعد پھر جنوبی ہندوستان اور اس سے ملحقہ دوسرے علاقوں پر ضرب لگانے کا متمنی تھا۔ بہرحال راجا سرجن رائے نے اپنے دونوں بیٹوں کی سرکردگی میں اپنا ہراول لشکر رتھمبور سے باہر روانہ کیا۔ دوسری طرف عادل خان بھی بڑی برق رفتاری کے ساتھ اپنے مقدمۃ الجیش کے ساتھ انہی کا رخ کیے ہوئے تھا۔ چنانچہ رتھمبور سے چند فرسنگ دور راجا سرجن رائے کے دونوں بیٹے اور عادل خان اپنے لشکریوں کے ساتھ ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ چونکہ راجا کے دونوں بیٹوں دوہد اور بھوج دونوں کو ان کے پرچہ نویسوں نے اطلاع کر دی تھی کہ ان دونوں کی راہ روکنے کے لیے اکبر نے اپنا مقدمۃ الجیش روانہ کیا ہے اور وہ تعداد میں ان سے کم ہے، لہٰذا وہ دونوں بھائی خوش تھے۔ جو ہی عادل خان ان کے سامنے آیا انہوں نے اس پر حملہ آور ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ دراصل وہ وقت ضائع کیے بغیر اپنے لیے فوائد حاصل کر کے اپنے باپ کو خوش کرنا چاہتے تھے۔ دوسری طرف دوہد اور بھوج کی بدبختی کہ وہ یہ خیال کر رہے تھے کہ عادل خان جو ان کے سامنے آیا ہے اور وہ اچانک اس پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں، تو عادل خان کو ان کے اس طرح اچانک حملہ آور ہونے کی اطلاع نہ ہوگی۔ لیکن اکبر کے پرچہ نویس بھی بڑی تیزی سے کام کر رہے تھے، اور ان پرچہ نویسوں اور طلایہ گروں نے عادل خان کو اطلاع کر دی تھی کہ جو ہی وہ راجا سرجن رائے کے دونوں بیٹوں کے لشکر کے سامنے جائے گا وہ اس پر حملہ آور ہو کر اپنے لیے کامیابی کے در کھولنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ ان کے اس اچانک حملے کو روکنے کے لیے عادل خان پوری طرح تیار اور مستعد تھا۔ چنانچہ دونوں لشکر جب ایک دوسرے کے سامنے آئے تب رتھمبور کے راجا سرجن رائے کے دونوں بیٹے دوہد اور بھوج حرکت میں آئے اور عادل خان کے لشکر پر کوہر کے دبیز پردوں میں سرگرداں بدبختیوں کے سیاہ سایوں، ذلت اور خواری کے ہتھیاروں سے لیس، خلش آفری ہولناک موت، اہانت اور ذلت کی جولان گاہوں سے اٹھتی موت کی کھلی آغوش کی طرح ٹوٹ پڑے تھے۔ دوسری طرف عادل خان نے بھی پستی کی پنہائیوں کو سرفرازی کی رفتوں، شام ہجراں کی داستانوں کو مقدر کی سحر خیزیوں اور بت خانہ اوہام کے نقوش کو زمزموں کے بازگشت میں تبدیل کر دینے کے انداز میں اپنے کام کی ابتدا کی تھی۔ پہلے تو اس نے راجا سرجن رائے کے دونوں بیٹوں کے حملے کو روکا، اس کے بعد دفاع کی ساری سنائی کو ایک طرف رکھتے ہوئے وہ جارحیت کی ہنرمندی پر اترا، اور ایک طرح سے جوابی کارروائی کرتے ہوئے وہ راجا سرجن رائے کے بیٹوں کے لشکر پر قطرہ در قطرہ تشنگی بڑھاتے، جھلستے خوفناک دشت، ذرہ در ذرہ درد کے آنگن کھڑے کرتے موت اور نیستی کے اندھیاؤ، یم در یم سوچوں کی لہریں بپا کر دینے والی لیل و نہار کی کروٹوں کی طرح حملہ آور ہوا۔ گو عادل خان کے لشکر کی تعداد کم تھی، لیکن اس کے حملوں میں موت اور مرگ کی بپھرتی آگ جیسی ہولناکی، درد کی شوریدہ سری اور لاوے، شعلے اور شراروں کی سی سختی تھی۔ کچھ دیر تک کھلے میدانوں میں دونوں لشکر ایک دوسرے پر کالی راتوں کی آندھیوں، خواہشوں کی ہواؤں، فضاؤں کی بے قرانیوں میں چنگھاڑتے طوفانوں اور قدم قدم پر روگ کھڑے کرتے گرم سرابوں کے فریب کی طرح حملہ آور ہوتے رہے۔ ہر لشکری کی کوشش تھی کہ وہ کسی نہ کسی طرح اپنے مقابل کو زیر کر کے اپنی فتح مندی، اپنی کامیابی اور اپنی کامرانی اور فاز مندی کے در کھولتا چلا جائے۔
جنگ اور ٹکراؤ کے شروع ہی سے دوحد اور بھوج کو یہ پکی بلکہ قوی امید تھی کہ وہ اکبر کے مقدمۃ الجیش کو مار بھگانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایسا وہ اپنی عددی فوقیت کی وجہ سے اندازہ لگا رہے تھے، مگر جب عادل خان سے ان کا ٹکراؤ شروع ہوا تو آہستہ آہستہ انہوں نے جاننا شروع کیا کہ اکبر کے مقدمۃ الجیش کے مقابلے میں ان کی عددی فوقیت کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اور پھر وقت کی آنکھ نے دیکھا کہ شروع میں دوحد اور بھوج اپنی فتح مندی کو یقینی بنانے کے لیے کچھ دیر تک ظلمتوں کے بھنور، شام کے بے انت اندھیروں اور وقت کی بدترین قہرمانیت کی طرح ضربیں لگاتے ہوئے عادل خان کو اس کے لشکریوں کے ساتھ مار بھگانا چاہتے تھے، لیکن جب بار بار حملہ آور ہوتے ہوئے بار بار ضربیں لگانے کے بعد اور کئی بار تیز اور جان لیوا حملہ کرنے کے باوجود بھی وہ اپنے سامنے عادل خان اور اس کے لشکریوں کو ٹس سے مس نہ کر سکے اور نہ ہی انہیں پیچھے ہٹنے اور پسپا کرنے پر قادر ہو سکے، تب دوحد اور بھوج بذات خود ایک طرح سے بے اطمینانی کا شکار ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اور جب ان کی یہ بے اطمینانی اور بددلی ان کے لشکریوں پر بھی ظاہر ہونا شروع ہوئی، تب ان کے لشکر پر بھی اس کے منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو گئے تھے۔ دوحد اور بھوج نے جب اندازہ لگایا کہ معاملہ تو الٹ ہو رہا ہے، اس لیے کہ دونوں بھائیوں نے خود ہی اندازہ لگا لیا تھا کہ عادل خان کے سامنے ان کے لشکریوں کی حالت آہستہ آہستہ ٹوٹے خوابوں کے بکھرے خیالات، بے چین بھٹکتی وحشتوں، زندگی کی بدترین دشواریوں اور خوابوں کی مسماری سے بھی زیادہ ہولناک ہونا شروع ہو گئی تھی۔ یہ صورتحال یقیناً دونوں بھائیوں کے لیے ناقابل برداشت اور تشویشناک تھی، لہٰذا اپنے لشکریوں کو للکارتے ہوئے انہوں نے عادل خان کے لشکر پر زوردار انداز میں ضربیں لگانے کے لیے انہیں اکسانا اور انگیخت کرنا شروع کیا، لیکن ان کی یہ بار بار کی انگیخت اور اکساہٹ بھی کام نہ آئی۔ جس وقت ان کے لشکری اپنے حملوں میں تیزی پیدا کرتے، اس وقت عادل خان کے حکم پر اس کے لشکری بھی ان کی نسبت زیادہ تیزی اور شدت پیدا کر دیتے تھے۔ اس طرح عادل خان آہستہ آہستہ راجا کے دونوں بیٹوں کے لشکر کو کاٹتا ہوا کچھ دیر بعد ان کے لشکر کی تعداد اپنے برابر کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، اور یہ صورتحال راجا کے لشکریوں کے لیے یقیناً ناقابل برداشت تھی۔ اس کے بعد جو حالات پیدا ہوئے وہ دوحد اور بھوج دونوں کے لیے انتہائی خطرناک اور خلاف توقع تھے، اس لیے کہ عادل خان کے اشارے پر اچانک اس کے لشکر کے اندر تکبیریں بلند ہونا شروع ہوئیں، جس کے جواب میں ہر لشکری، ہر سالار شعلہ بدامہ ہو کر جنگ کی بھٹی میں کود پڑا تھا، اور انہوں نے اپنے حملوں میں ایسی شدت، ایسی سختی پیدا کر دی تھی کہ ان کے حملوں کے دوران راجا کے لشکر کے اگلے حصے کو انہوں نے بالکل کچلتے مسلتے ہوئے صفایا کر کے رکھ دیا تھا۔ راجا کے دونوں بیٹوں نے جب یہ صورتحال دیکھی تو انہوں نے فی الفور اپنے لشکر کے ساتھ پسپائی کے سنکھ بجانا شروع کر دیے، اور سنکھ کی یہ آوازیں سنتے ہی راجا کے لشکری پسپا ہوئے، اور پھر دوحد اور بھوج اپنے بچے کچے لشکریوں کو لے کر رتھمبور کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ اپنا سارا سامان وہیں چھوڑ کر وہ سر پر پاؤں رکھ کر بھاگے تھے۔ عادل خان نے کچھ دور تک بڑے ہولناک انداز میں ان کا تعاقب کرتے ہوئے انہیں نہ صرف مزید اذیت پہنچائی بلکہ ان کی تعداد بھی کافی حد تک کم کر دی تھی۔ پھر جس جگہ دشمن کے ساتھ اس کا ٹکراؤ ہوا تھا واپس اس جگہ آیا، دشمن کے سارے سامان پر اس نے قبضہ کر لیا اور وہیں رک کر وہ اکبر کا انتظار کرنے لگا۔ کوئی زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ اکبر بھی باقی لشکر کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ اکبر اپنے دیگر سالاروں کے ساتھ اس جگہ پر آ کر اپنے گھوڑے سے اترا جہاں عادل خان زخمیوں کی دیکھ بھال کر رہا تھا۔ اکبر کے آنے پر عادل خان اکبر کی طرف بڑھا، اپنے گھوڑے سے اتر کر اکبر بھی مسکراتا ہوا اس کی طرف گیا۔ قریب جا کر اکبر نے اپنا بایاں ہاتھ عادل خان کے سر پر رکھا، دائیں ہاتھ سے اس کا شانہ تھپ تھپایا اور پھر بڑی اپنائیت اور پدرانہ شفقت میں اسے مخاطب کر کے کہا، عبداللہ خان کے بیٹے، قسم خداوند کی تم ہر بار میری امیدوں پر پورا اترے ہو۔ جس وقت تمہیں ہراول لشکر کا کماندار بنا کر میں نے راجا کے دونوں بیٹوں کی طرف روانہ کیا تھا، اس وقت گو میرے تلایا گروں نے مجھے بتایا تھا کہ راجا کے دونوں بیٹے ایک کافی بڑا لشکر لے کر ہراول کے طور پر پیش قدمی کر رہے ہیں، لیکن مجھے تمہاری ذہانت، تمہاری بہادری پر بھروسہ اور اعتماد تھا، اس بنا پر میں نے ان سے چھوٹا لشکر تمہیں مہیا کیا، لیکن جس سنائی اور جس ہنرمندی سے تم نے ان پر حملہ آور ہو کر انہیں مار بھگایا ہے، اس کے لیے میں تمہاری جس قدر تعریف کروں کم ہے۔ راجا کے ہراول لشکر کو ذلت آمیز اور بدترین شکست دینے کے بعد عادل خان، مانگو کیا مانگتے ہو، جو بھی مانگو گے، مانگی جانے والی چیز میرے بس میں ہوئی تو یاد رکھنا میں انکار نہیں کروں گا، بولو کیا مانگتے ہو۔ اکبر کے ان الفاظ کے جواب میں عادل خان مسکرایا، کہنے لگا، شہنشاہ معظم، ابھی تو میرے ذہن میں کوئی ایسی چیز نہیں جو میں آپ سے مانگوں، کبھی ضرورت پیش آئی تو ضرور مانگوں گا۔
عادل خان کے اس جواب پر اکبر مزید خوش ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اکبر نے پورے لشکر کو وہاں پڑاؤ کرنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر تک زخمیوں کی دیکھ بھال کی جاتی رہی۔ لشکریوں کو وہاں سستانے کا موقع بھی فراہم کیا گیا۔ اگلے روز اپنے پورے لشکر کے ساتھ اکبر رتھمبور کی طرف بڑھا تھا۔ اکبر نے آگے بڑھ کر اپنے لشکر کے ساتھ رتھمبور کا محاصرہ کر لیا تھا۔ گو راجہ سرجن رائے کے ہراول لشکر کو رتھمبور سے باہر شکست ہو چکی تھی اور اس کے لشکر کا کافی نقصان بھی ہوا تھا۔ اس کے باوجود رتھمبور کے اندر ابھی راجہ کے پاس بہت بڑا لشکر تھا، جس کی وجہ سے اس نے مزاحمت کرنے اور اکبر کا مقابلہ کرنے کی ٹھان لی تھی۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اکبر کے پاس جس قدر لشکر تھا اس سے بھی بڑا لشکر راجہ سرجن رائے کے پاس رتھمبور کے اندر تھا۔ اکبر کے پاس اس موقع پر چند توپیں بھی تھیں۔ دوسری طرف راجہ سرجن رائے کے پاس بھی کافی توپیں تھیں، جس کی بنا پر سرجن رائے کو امید تھی کہ وہ اکبر کو رتھمبور کا محاصرہ اٹھا کر واپس جانے پر مجبور کر دے گا۔ چنانچہ پہلے تو محاصرے کے اندر شدت پیدا کی گئی۔ جب کوئی رد عمل ظاہر نہ ہوا تب توپ خانے سے کام لیا جانے لگا۔ جب اکبر کے لشکر سے توپیں داغی جانے لگی تھیں، وہاں شہر کے اندر سے اکبر کے لشکر پر بھی گولے داغے جانے لگے تھے۔ اس بنا پر دونوں طرف کا نقصان ہونا شروع ہو گیا تھا۔ اس صورتحال کو سامنے رکھتے ہوئے اکبر نے ایک روز شام کے قریب اپنے سارے سالاروں کو جمع کیا اور رتھمبور کو فتح کرنے سے متعلق مشاورت شروع کی۔ اس سلسلے میں طویل گفتگو ہوئی۔ کچھ سالاروں نے یہ مشورہ بھی دیا کہ فی الحال توپ خانے سے کام نہ لیا جائے، بلکہ رات کے وقت اچانک شب خون کے انداز میں قلعے کی فصیل پر چڑھ کر کسی نہ کسی طرح قلعے کو فتح کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن سالاروں کی اکثریت نے اس سے اتفاق نہ کیا، اس لیے کہ فصیل کے اوپر راجہ کا ایک خاصا بڑا لشکر ہمہ وقت مستعد اور بیدار رہتا تھا، اور اس کی موجودگی میں رات کے وقت رسوں کی سیڑھیوں کے ذریعے قلعے کی دیوار کے اوپر چڑھ کر قلعے کو فتح کرنا ایک دشوار کام تھا، اور اس صورت میں لشکریوں کو خاصا نقصان بھی ہو سکتا تھا۔ کچھ سالاروں نے یہ مشورہ دیا کہ اپنی توپوں کو لگاتار داغتے ہوئے رتھمبور کی فصیل کے اندر شگاف ڈال دیے جائیں اور ان شگافوں کے ذریعے شہر میں داخل ہو کر اپنے لیے فوائد حاصل کرنے کی کوشش کی جائے۔ لیکن خود اکبر اور کچھ بزرگ سالاروں نے بھی اس رائے کو ناپسند کیا، اس لیے کہ فصیل کے اندر اگر سوراخ پیدا کر دیے جاتے تو اس سے قلعے کے اندر جو راجہ کا لشکر تھا اسے کوئی نقصان نہ پہنچتا، اس کی طاقت ویسے کی ویسی ہی رہتی، اور جب ٹوٹنے والے حصے سے اکبر کا لشکر شہر میں داخل ہونے کی کوشش کرتا تو راجپوت اس پر حملہ آور ہو کر یقیناً اسے ناقابل تلافی نقصان پہنچاتے۔ اس بنا پر اس تجویز کو بھی رد کر دیا گیا۔ جب تک سالاروں کے ساتھ اکبر کی یہ مشاورت جاری رہی، اس وقت تک عادل خان ایک طرف بالکل چپ چاپ بیٹھا رہا، سب کی باتیں سنتا رہا۔ جب تمام تجویزوں کو مسترد کر دیا گیا اور ان میں سے کوئی بھی تجویز اکبر کو پسند نہ آئی، تب اکبر نے عادل خان کی طرف دیکھا اور اسے مخاطب کر کے کہنے لگا، عادل خان، میں دیکھتا ہوں تم ابھی تک چپ چاپ خاموش بیٹھے ہو۔ سالاروں میں سے اکثر نے اپنی رائے، اپنا مشورہ ظاہر کیا ہے، تم بھی کچھ بولو، کہو کہ رتھمبور پر کیسے ضرب لگائی جا سکتی ہے اور کیسے کم سے کم نقصان اٹھاتے ہوئے اسے فتح کیا جا سکتا ہے۔ اکبر کے ان الفاظ پر عادل خان بڑی انکساری میں کہنے لگا، شہنشاہ معظم، میں نے سب کی باتیں سنی ہیں، ہر ایک نے اپنے اپنے تجربے کے مطابق تجویز پیش کی ہے۔ یہاں جس قدر معمر سالار بیٹھے ہوئے ہیں سب کا تجربہ مجھ سے زیادہ ہے۔ میرے ذہن میں ایک تجویز ہے، ہو سکتا ہے اس تجویز کو ہمارے سالاروں میں سے کوئی پسند نہ کرے، اسی بنا پر میں چپ اور خاموش بیٹھا ہوا تھا۔ اب آپ نے پوچھ لیا ہے تو میں اس تجویز کا اظہار کرتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے فائدہ مند ثابت ہو جائے۔ عادل خان جب خاموش ہوا تب اکبر مسکراتے ہوئے کہنے لگا، جو تمہارے ذہن میں تجویز ہے کھل کر کہو، مجھے امید ہے تم یقیناً اچھی تجویز ہی پیش کرو گے۔ اکبر جب خاموش ہوا تب عادل خان نے کہنا شروع کیا، شہنشاہ معظم، رتھمبور کے قلعے اور فصیل کے ساتھ ایک کوہستانی سلسلہ ہے۔ اس کوہستانی سلسلے کو مدن کا نام دیا گیا ہے۔ میں چاہتا ہوں مدن نام کے اس کوہستانی سلسلے کے اوپر اپنی چند توپیں چڑھا دی جائیں اور ان سے کام لیا جائے، یقیناً وہ ہمارے لیے سودمند ثابت ہوں گی۔ میدان میں توپوں کو کھڑا کر کے جو ہم نے گولے داغنے شروع کیے ہیں تو اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوا، جبکہ جواب میں شہر کے اندر سے بھی ہم پر گولے داغے جانے کا عمل شروع ہو گیا تھا۔ اس طرح نیچے توپوں کو کھڑا کر کے گولے داغنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میں چاہتا ہوں چند توپیں کوہستانی سلسلے کے اوپر جما دی جائیں، پھر ان کے ذریعے رتھمبور کی فصیل کو نہیں بلکہ آبادی کے کچھ مکانوں کو ہدف بنایا جائے۔ جب توپوں کے گولوں کی وجہ سے رتھمبور کے اندر کچھ مکانوں یا عمارات کو نقصان پہنچے گا تو یاد رکھیے گا
रथंबोर का राजा सुरजन राय चीखता चिल्लाता हुआ सुलह और फर्माबरदारी पर मजबूर होगा।